हा रुको मोबाईल. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on. हाँ साथी भाई आया है ये यार शरायत तय कीजिए. पहले इसे तस्लीम करवा लीजिए कि क्या ये लोग फैमिली को, उसके बाद तो फिर ईमान पर बात करेंगे. हाँ हमारे देवबंदी ये हमारे सादिक भाई से बात करो. अगर आप बात नहीं. अरे तू बात करना मुनव्वर, तू क्यों भाग रहा है? बात कर तू. अरे बात नहीं करूंगा. हाँ तू बात कर. लेकिन तूने झूठ बोला है, तूने झूठ बोला कि मैं भागा हूँ, ठीक है? तो तुमने तू कसम खाकर इस बात का ऐलान कर, कसम खाकर इस बात का ऐलान कर कि मैं फोन काट के भागा था. सुनो ऐलान कर पहले. मैंने आरिफुल, अरे सुन मैं कसम. हाँ कसम उठा. अल्लाह की कसम मैंने 4 मरतबा पूछा आरिफुल हकानी से कि ये अशरफ अली थानवी का कौल है या मुसन्निफ का कौल है, ये खा गए. अल्लाह अकबर. सामीन हमने वाज़ेह कर दिया था कि ये मुसन्निफ का कौल है कि मजजूब साहब जो थे उनके लिए जो अलैहिर रहमा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है मुसन्निफ कर रहा है, मौला थानवी साहब नहीं कर रहे हैं. अच्छा वो इबारत जो है नकल करदा इबारत मुसन्निफ की है, वो नकल करदा इबारत नहीं है. कौन सी नकल करदा इबारत? अच्छा तो वो जो किताब का नाम लिखा है नीचे वो किसकी किताब है? क्या तूने कहा? ये सीरत गौस पाक, ये किताब देवबंदियों की है, ठीक है ना? तो तू देवबंदी पहले साबित कर. कैसी आवाज आ रही है इससे? क्या हुआ इसको? नहीं इधर गाड़ी आ रही थी. हाँ चल बोल. तूने दावा किया था कि ये सीरत गौस पाक जो है ये देवबंदियों की किताब है. अरे चुप हो गए यार. हाँ चल बोल, कौन सा वो देवबंदी मुसन्निफ है? जो नीचे सुनिए नीचे जो किताब का नाम लिखा है वो नीचे क्यों लिखा है मुसन्निफ ने उस किताब का नाम? कहाँ नीचे लिखा है? वहीं नीचे अभी आपने बताया उस किताब का नाम, गालिबन आपने अभी बताया. किताब का नाम नहीं बताया मैंने कहा कि वो जो है मजजूब साहब के ताल्लुक से जिस मजजूब को खामोश रहो. जिस मजजूब को आप झूठा कज़ाब कह रहे हैं उस मजजूब साहब को तुम्हारा मौलवी, तुम्हारा आलिम जो है अलैहिर रहमा कह रहा है. तो ये बताओ कि तुम मक्कार हो या तुम्हारा जो है सीरत गौस पाक का मुसन्निफ जो है कज़ाब और दज्जाल है. ठीक है, तुमने दावा किया कि सीरत गौस पाक जो है ये देवबंदियों की किताब है, तो पहले इसको साबित करो. हो गई आपकी बात नहीं, तुम जवाब दो, उसको साबित करो. मैं जवाब सुनो. हाँ जवाब दो. 1 मिनट रुको 1 मिनट. जवाब दो. जवाब. सीरत गौस पाक जो किताब है. अरे यार हाँ यार आप बड़बड़ मत करो यार. बोलो. सुनो, ये इबारत जो नीचे लिखा हुआ है मकालात हिकमत, ये मकालात हिकमत किसकी किताब है? कहाँ मकालात हिकमत? तो आप पढ़ो, इबारत पढ़ो. हाँ पढ़ो. और सुनो ये आप मकालात हिकमत आपको साबित करना है किसकी किताब है, ठीक है? अरे हम क्यों साबित करेंगे? क्योंकि तुम्हारा मुसन्निफ, तुम्हारा आलिम है, तुम्हारे घर का जो है मौलवी है, ये उसने जो है क्या लिखा है नंबर 2 पे, हाफिज गुलाम मुर्तजा अलैहिर रहमा के मुतालिक, यानी मुसन्निफ क्या कह रहा है, तुम्हारा जो मुसन्निफ है, तुम्हारा आलिम है, वो कह रहा है कि हाफिज गुलाम मुर्तजा अलैहिर रहमा के मुतालिक मौलवी अशरफ अली थानवी ही लिखते हैं. यानी उसने पहले क्या कहा, मौलाना ये गुलाम मुर्तजा अलैहिर रहमा, ठीक है, उसके बाद मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल लिख रहा है. ठीक है, तो अब चलिए तो हाँ. अरे ये तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी का कौल है ना, जो लिखा है उन्होंने लिखा है, चलो मान गए. क्यों? अरे बेवकूफ, अलैहिर रहमा मजदूब साहब को ये तुम्हारा मुसन्निफ कह रहा है, तुम्हारा मुसन्निफ लिख रहा है. और दूसरी बात, तुमने कहा सीरत गौस पाक ये किताब देवबंदियों की है, तो देवबंदी मुसन्निफ का नाम बताओ. सुनो, जब आपने ये नहीं भेजा था, वो फर्स्ट पेज नहीं भेजा था, तब मैंने कहा था. लेकिन जब आपने भेजा तो मैंने कोई इतराज ही नहीं किया. फिर मैं नहीं, हमने ये
جو ہے فرنٹ پیج بھیجا تھا جس پر لکھا ہوا تھا سیرت غوث پاک، اور اسی فرنٹ پیج پر یہ بھی لکھا ہوا تھا مولانا ابو الحامد محمد ضیاء اللہ قادری کوٹلوی۔ اس میں جو ترکیب ہے لکھنے کا اس طرح سے نہیں تھا وہاں پہ، اس لیے میں نے ارے یار ترتیب بدلی ہوگی تو کیا تم کہہ دو گے یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے؟ ارے یار رو مت یار، رو نہیں رہا تم، اچھا تم مان گئے کہ یہ دیوبندیوں کی کتاب نہیں ہے؟ ارے بسی مان گئے نا؟ تم بھیجی ہو، مان گئے نا؟ کتاب نے، ہاں مان گئے۔ ماشاء اللہ۔ سامعین دیکھیے، کل ویڈیو میں اس نے جھوٹ بولا، کل آڈیو میں اس نے جھوٹ بولا کہ سیرت غوث پاک جو کتاب ہے یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے۔ جب ہم نے اس کی گرفت کی ہے اور جو ہے بتایا، اب بھاگے گا یہ؟ بھاگ نہیں میں فون لگاتا ہوں، ہاں ہے اور ابھی یہ حرامی ساتھ میں لے کر کے آیا، مطلب جب مرضی ہاں بھاگو، اب دونوں بھونکنے لگے۔ جواب دے منور، حرامی نہیں بولے تو میں اس کے اشرف علی تھانی کو حرامی منور جواب دے۔ تو آپ نے اعلیٰ حضرت کے کفر و مغلظات پر بات کرنے سے ایسے بھاگتا ہے کہ بیچ میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لاتا ہے۔ ہاں اگر یہ سوال ہوگا ایک منٹ کر کے بات کرے گا شرائط طے کرنے سے پہلے، اس کے بعد جو ہے 2 منٹ کر کے بات ہوگی۔ ہاں، ہم نے جو سوالات پوچھے ہیں ان کا جواب دے۔ چلو، کتے کے جیسے ہم نے جو سوالات پوچھے ہیں جواب دے۔ صادق بھائی 1 منٹ، ہاں چلو 1 منٹ بول لیں، ہم نے جو سوالات پوچھے ہیں ان کے جواب دے۔ سامعین محترم، میں نے ان کو سوال کیا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھو ہم نے اس سے سوال کیا ہے۔ ہاں بھاگ دوہرا رہا ہوں تو کیسے یہ مر رہا ہے؟ بھاگ، میں وضاحت کر دوں گا، ابھی بھاگ گیا تو وضاحت کر دوں گا۔ میں بولوں؟ دیکھو سامعین، میں چپ ہوں اور یہ دونوں بول رہے ہیں۔ ہاں تو میں بولوں؟ میں 1 منٹ بول رہا ہوں، پھر تو جواب دے اس کا، ٹھیک ہے؟ میں 1 منٹ بول رہا ہوں۔ میں نے ابھی اشرف علی تھانوی کا نام ہی لیا تھا۔ ہاں، لگا اللہ اکبر، بھوکنے کے لیے آتا ہے۔ چل بول تو 1 منٹ بول۔ ہاں، میں تجھے بھاگنے نہیں دینا چاہتا ہوں۔ چلو آپ بیچ میں اگر بولا پکا حرامی۔ ہاں 57 ہو گیا، بول۔ دیکھو پھر بول دیا یہ۔ ارے میں ٹائم بتا رہا ہوں، اب بول۔ بتا کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 7:57 ہوا ہے، 1 منٹ بول لے۔ 57 ہوا ہے؟ اس سے پہلے تم نے 57 بولا تھا، مطلب ابھی کچھ سیکنڈ یعنی کہ 20-25 سیکنڈ ہو گیا ہوگا۔ ارے بول لے بے وقوف، بول۔ ابے حرام خور، منہ بند رکھ۔ حرام خور تو تو ہے۔ ارے بول نا، بول۔ ہاں صادق بھائی آپ ہاں چلیے۔ سامعین محترم، میں نے اس کو سوال کیا تھا کہ اشرف علی تھانوی کے اندر، اگر اشرف علی تھانوی کے والد کے اندر اگر دوا استعمال کرنے کے بعد مردانگی باقی تھی، تم دلیل دو گی۔ انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ وہ جو ہے دوا ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ بتا کے دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے ریئیکشن ہو سکتا ہے تم کو، لہٰذا یہ دوا لے کے جاؤ۔ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کون ایسا ڈاکٹر ہے جو یہ کہہ کے دوا دیتا ہے کہ یہ ریئیکشن کر سکتا ہے؟ اس کا بھی جو ہے یہ کھا گیا تھا۔ پھر میں نے اس کو سوال کیا تھا کہ تمہارے جو مجذوب ولی جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خان کا بیٹا ہوگا، خان نام رکھنا، پھر کہتے ہیں کہ عمر اور علی کی کشاکشی میں ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی کہ مر جاتے ہیں۔ تو 2 باتیں ان کی ہے، ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ عمر کیا علوی ہوگا یا فاروقی ہوگا، ایک جگہ کہتے ہیں خان ہوگا۔ تو ان کی پہلی بات صحیح ہے یا جو ہے پچھلی بات صحیح ہے؟ تو تمہارے کتاب میں جو ان کے اعتبار سے بتایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے تو ہو گیا، خاموش ہو جاؤ۔ محترم سامعین دیکھیے، جیسا کہ آپ حضرات کو خاموش، ہاں 1 ہی منٹ کی بات ہے، بولنا بیچ میں میرے، ٹھیک ہے؟ ہاں محترم سامعین، منور رضا خانی نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نامرد تھے اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں پکے حرامی تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس پر ابھی تک اس نے کوئی دلیل پختہ نہیں دی ہے، پکی دلیل نہیں دی ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حرامی تھے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ محترم سامعین، یہ کہہ رہا ہے کہ مجذوب صاحب کی بات پہلے والی صحیح ہے یا بعد والی صحیح ہے، انہوں نے وضاحت کر دی ہے، جوش میں بڑھا دیا تھا، اس کے بعد کہا نہیں اشرف علی ہی رکھنا، ٹھیک ہے نا؟
اس کے بعد انہوں نے وضاحت کر دی تھی. تو وہ جس مجذوب کے تعلق سے یہ اتنا بوکھلا رہا ہے اور اتنی ڈینگے مار رہا، کل تو یہ جھوٹا کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے مجذوب، اسی مجذوب کے تعلق سے یہ ہمارے پاس کتاب ہے سیرت غوث پاک، کتاب کا نام ہے، مصنف کا نام ہے مولانا ابوالحامد محمد ضیاء اللہ قادری کوٹلوی، اور یہ چھپی ہے رضوی کتاب گھر دہلی سے. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وہی مجذوب صاحب جن کو یہ جو ہے جھوٹا کہہ رہا ہے، وہی مجذوب صاحب کے تعلق سے لکھتا ہے ان کا مولوی ضیاء اللہ قادری کہ حافظ غلام مرتضی علیہ الرحمہ. اب جس مجذوب صاحب کو یہ جھوٹا قرار دے رہا تھا، جس مجذوب کے قول کے ذریعے سے یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حرامی ثابت کرنا چاہتا تھا، وہ مجذوب جو ہے علیہ الرحمہ ہے. ابے خاموش ہو گیا. ہاں ہو گیا خاموش. چل بول. سامعین محترم، اب دیکھیے ارے رک جائے صادق بھائی، رک جائیں تو آپ. ہاں بولے. سامعین محترم، اب ان کا دیکھیے، ہمارے کچھ بزرگ ایسے ہیں جو مسلمہ ہیں، جن کو یہ بھی مانتا ہے ہم بھی مانتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کو یہ بھی مانتا ہے ہم بھی مانتے ہیں، دعویٰ دونوں کا ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، تو ہم اس چیز سے ان کو بری مانتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کس عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کو مانتا ہے جن کا ایسا عقیدہ ہے. تو اسی بنا پر یہاں جو حافظ غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، اب یہ پتہ نہیں ان کے یہاں جن کا ذکر ہے وہ کون حافظ غلام مرتضیٰ صاحب ہیں جو جھوٹ بول رہا ہے اور مذاق کر رہا ہے، اور وہ بھی نسب میں تبدیلی کر رہا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں وہ لوگ ذلیل ہوں گے جو اپنی نسب کو بدلتے ہیں، دوسرے کے باپ کو اپنا باپ بناتے ہیں، اپنے باپ کا انکار کرتے ہیں. ان کے لیے جو ہے رسوائی کا سبب بنے گا کل میدان محشر میں ان کا یہ عمل. لیکن یہ پتہ نہیں کس مجذوب اور کس حافظ غلام مرتضیٰ کا ذکر کر رہے ہیں جن کی طرف ایسے عمل کو منسوب کرتے ہیں. اسی لیے میں نے اسے سوال کیا تھا کہ وہ جو مذاق میں ایسا بولا تو ایک منٹ ہو گیا. خاموش ہو جا خاموش ہو. محترم سامعین، دیکھیے منور رضا خانی کتنا بڑا جھوٹا کذاب ہے. اس مجذوب کو یہ جھوٹا بول رہا ہے جس مجذوب کو ان کے بڑے علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ولی تسلیم کر رہے ہیں، اللہ والا تسلیم کر رہے ہیں. اس مجذوب کو جو ہے بریلوی منور رضا خانی جاہل جو ہے کیا بولتا، جھوٹا قرار دے رہا ہے. محترم سامعین، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں جو کہا تھا ان کا نام اشرف علی خان رکھنا، تو یہ انہوں نے بعد میں وضاحت کر دی کہ جو ہے جوش میں انہوں نے بڑھایا تھا، اس کے بعد کہا نہیں اشرف علی خان ہی رکھنا. تو یہ جھوٹ کہاں ہوا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے محترم سامعین کہ یہ بار بار اپنی آڈیو میں جھوٹ بولتا ہے، جبکہ ان کے گھر سے یہ ثابت ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک اللہ والے کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو یہ ہو گیا ہاں چل. سامعین محترم غور کریے، ایک بڑا کذاب لعنتی ہے، میرے سوالوں کا جواب یہ نہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری کتاب میں جس مجذوب کا ذکر ہے انہوں نے جو جوش میں آ کر کے یہ لفظ بڑھایا، تو کیا جوش میں آ کر کے ایسا بولنا کہ خان نام رکھنا، اور حالانکہ باپ فاروقی ماں علوی ہے، یہ جھوٹ جوش میں بولنے سے جھوٹ میں نہیں آتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر پہلے اس نے کہا تھا مذاق میں بولا، کیا مذاق میں بولنے سے وہ جھوٹ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں ان سے یہ سوال کیا تھا، یہ اس کا جواب یہ کھا گیا ہے. اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہے اشرف علی تھانوی کی ماں کیوں پریشان ہو گئی تھی جب ان کو خبر پہنچی کہ انہوں نے جو خاتم نسل دوا کا استعمال کیا، کیوں پریشان ہو گئی تھی؟ اس کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر یہ بتا کے دوا دیتے ہیں کہ اس سے ریئیکشن ہو سکتا ہے، تو بتاؤ کون ڈاکٹر ہے جو ایسا بتا کے دوا دیتے ہیں؟ یہ بھی ان کو کھا گئے. یہ تو میرے ایک اور دعویٰ کیا کہ بالفرض والمحال تیرا ہو گیا، ٹائم ہو گیا. اشرف علی تھانوی کے باپ کا نامرد ہونا ٹائم ہو گیا. اب بتائیں کہ یہ اشرف علی تھانوی کے باپ کو ٹائم ہو گیا. کیوں میں محترم سامعین میں بالکل خاموش ہو جاتا ہوں جیسے ٹائم میرا ہوتا ہے، اور یہ بولتا رہتا ہے. محترم سامعین، سب سے پہلے آپ حضرات ذہن نشی کر لیں کہ یہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اس نے جو دعویٰ کیا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حرامی تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو ہیں انہوں نے جو ہے زنا کیا ہے. اس وجہ سے یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا بولتے ہیں؟ حرامی بول رہا ہے. اور
یہ جو ہے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا۔ اب آئیے میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ شریعت میں زنا کے تحقق کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ ان شرطوں کو منور رضا خانی بتائے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتائے کہ زنا کے تحقق کے لیے کتنے گواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کی والدہ کو یہ جو ہے زانیہ ثابت کرے شریعت کی روشنی میں۔ جب تک یہ شریعت کی روشنی میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو زانیہ نہیں ثابت کرتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حرامی ثابت نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے ہو گیا جی جی آپ غور کریں میرے سوالوں کا یہ جواب تو دے نہیں پا رہا ہے، اب مجھ سے الٹا سوال کر رہا ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ میرے کتنے سوال سے ڈاکٹر ری ایکشن کا بتا کر کے دوا دیتے ہیں، یہ جھوٹ، یہ فراد ان کو بچانے کے لیے، اشرف علی تھانوی کے باپ کو بچانے کے لیے۔ اور پھر دوسرا ان کی ماں کی پریشان ہو گئی تھی، اس کے سوال کا بھی جواب نہیں آیا ہے۔ اب کل اس نے کہا تھا کہ یہ تو محال ہے، یعنی اشرف علی تھانوی کے باپ کا نامرد ہونا محال ہے۔ تو میں نے ابھی ان سے سوال کیا ہے کہ اشرف علی تھانوی کا باپ ان کے لیے خدا ہے یا رسول ہے؟ یہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہیں اور بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے ہو گیا تیرا ٹائم۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ثابت کروں گا، اشرف علی تھانوی کو حرام قرآن مجید سے ثابت کروں گا۔ اب بتاؤ یہ ہو گیا ٹائم۔ شریعت کے تحقق میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ہاں محترم سامعین دیکھ لیجئے، میں نے جو اس سے سوال پوچھا ہے اس کا جواب اس سے نہیں بن پڑا، اور میں کہتا ہوں، اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ شریعت کے اصول کے مطابق یہ جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حرامی ثابت نہیں کر سکتا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو زانیہ نہیں ثابت کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جو میرے سوال کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ اس کا سوال پوچھنا بے بنیاد ہے، کیونکہ اس کا تو دعویٰ ہے کہ وہ پکے حرامی تھے، تو اس پر یہ دلیل لائے گا کہ ہاں واقعتاً جو ہے ان کے والد جو ہے نامرد تھے، اور جو ہے کیا بولتے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حرامی تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس پر یہ پکی دلیل لائے گا، لیکن یہ دلیل ابھی تک ایک پکی دلیل نہیں دے سکا۔ اب دیکھیے 1 منٹ سے زیادہ بول گیا، ان کا دلال بھی نہیں بول رہا۔ سامعین محترم، اتنی جلدی ہو جاتا ہے یار، برابر دیکھا کرو۔ کل سوال، ارے یار سامعین محترم، میں نے کل سوال کیا تھا، تو کل سے آج تک ان کی اوقات تو ہوئی نہیں کہ میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب دیکھا کہ بھائی جان کیسے بچائیں گے، ہم تو چاروں طرف سے گر گئے، پھنس گئے، چلو ایک سوال ہم لاد دیتے ہیں ابھی، تاکہ جو ہے ہم رائے فرار اختیار کر سکے، بھاگ سکے، تو ہم بھاگنے نہیں دیں گے حقانی صاحب آپ کو۔ پہلے میرے تینوں سوالوں کا آپ جواب دیجیے کہ محال جو ہے نامرد کا ہونا اشرف علی تھانوی کے باپ کے لیے، آپ ان کو پیغمبر خدا سمجھتے ہیں یا رسول سمجھتے ہیں، نبی سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کب میں نے یہ دعویٰ کیا؟ کب یہ میں نے دعویٰ کیا تھا؟ اور ان کی ماں کیوں پریشان ہوئی؟ میں نے انہوں نے کہ جو ہے خاتم نفس والا دوا استعمال کیا۔ یہ بتاؤ کہ کوئی شخص زہر کھا لے اور وہ جو ہے علاج نہ کرے، وہ مرے گا یا نہیں مرے گا؟ ہو گئی بات؟ ہاں چل بول۔ محترم سامعین، مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے اس عقل کے فارغ انسان پر۔ خاموش رہے، خاموش رہے، خاموش رہے۔ دیکھو میرے اس ٹائم میں بول رہا ہے، چل بول، چپ بول۔ اب شروع ہو رہا میرا ٹائم، ٹھیک ہے؟ ہاں محترم سامعین دیکھ لیجئے، میں نے ایک سوال اس سے پوچھا کہ جب تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حرامی کہتا ہے اور کہتا کہ پکے حرامی تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کہنا یہ چاہتا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے زنا کیا تھا، اور زنا سے جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ بتائے کہ شریعت میں زنا کے تحقق کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ کب زنا ثابت ہوگا؟ کتنے گواہ لانے ہوں گے؟ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو پہلے زانیہ ثابت کرے، پھر اس کا دعویٰ جو ہے پکا ہوگا، پھر اس کا جو ہے دعویٰ سچا ہوگا، اس کے علاوہ ہرگز پکا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے اس کا بے بنیاد ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے ہی نہیں جو یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حرامی ثابت کر سکے۔ ہاں چل بول۔ محترم، میرے سوالوں کو تو یہ چھو نہیں رہا ہے۔ اللہ، اشرف علی تھانوی کے باپ جو ان کے لیے نامرد کا ہونا محال ہے، تو تم اسے خدا مانتے ہو، رسول مانتے، کیا مانتے؟ چلو یہ مشرک ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ محال ہے اشرف علی تھانوی کے باپ کے لیے، چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اور ڈاکٹر ریئیکشن کا بتا کر کے دوا دیتے ہیں، اس پر یہ کبھی لب کشائی نہیں کر سکتا۔ میں بتاتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بعد ذلک زنیم، کہ
یہ ولید بن جو مغیرہ تھا جو گستاخ رسول تھا نبی پاک صلی اچھا اللہ علیہ وسلم وعتلم ہے وعتلم قرآن کی آیت وعتلم ہے کیا ہے وعتلم تو نے پڑھا تو وعتلم ہے قرآن کی آیت ہاں کیا ہے پھر ہاں میں وہ عتلم پڑھا ہیں تو پڑھ کیا وعتلم ہے نا اگر نہیں پڑھا اگر تو نہیں پڑھا پکا حرامی وعتلم ہے نا وعتلم ہے پہلے میں پوچھ رہا ہوں تجھ سے ہاں میں وہ عتلم پڑھا اب تو پڑھ کیا ہے وعتلم نا ہاں تو پڑھ کیا ہے تو ہاں پڑھ کے سنا اب کیا ہے نہیں تو پڑھ کیا ہے ٹھیک ہے محترم سامعین اس نے جو قرآن مجید کی سن خاموش رہے میں بتا رہا ہوں میں تو پڑھ رہا ہوں نا چل پڑھ ہاں محترم سامعین اس نے جو قرآن مجید کی عبارت پڑھ ہاں عبارت نہیں ہوتی آیت ہوتی ہے جاہل عقل سے فارغ انسان کافر حرامی خاموش رہے کافر آیت پڑھ ہاں میں تبصرہ کر رہا ہوں سن خاموش رہے حرامی تو آپ دیکھ رہا کتاب آپ دیکھ رہا خاموش رہنا خاموش محترم سامعین کیوں نہیں سنا قرآن کی آیت کو غلط پڑھ کر یہ کہاں بھاگ رہا ہے قرآن کی آیت کو غلط پڑھ کر یہ کہاں بھاگ رہا ہے محترم سامعین قرآن مجید کی آیت کو یہ غلط پڑھ کر کہاں بھاگ رہا ہے خاموش ماجد بھائی اس کو خاموش کراؤ یار خاموش رہو میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی میں آیت پڑھوں گا قرآن کی میں آیت پڑھ رہا ہوں اس نے ہمارا دعویٰ ہے کہ اس نے قرآن مجید کی آیت کریمہ غلط پڑھی ہے قرآن کی آیت کریمہ کو غلط پڑھا ہے اس نے میرے بیچ میں کیوں بولا منور رضا خانی صاحب بات کرنے کی تم چپ رہو یار عارف الثانی تم کو چپ ہونا ہوگا کیونکہ ان کے بارے کیوں میں بول رہے ہو تو میں تو کہہ رہا ہوں اس نے قرآن کی آیت کو غلط پڑھا ہے پڑھ رہا تو تم نے کیوں ٹوکا تو غلط پڑھی ہے نا غلط پڑھی ہے تو تم نے کیوں نہیں پڑھا چل تو میں کہتا ہوں پڑھ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں دیکھے نہیں چل ایسے پڑھ زبانی پڑھ ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں ہاں سن میں نے پڑھا وہ تم مر کیوں گیا اتنی دیر ابھی تک پڑھ کیوں نہیں پایا اللہ اکبر میں بغیر دیکھے ہی پڑھوں گا میں تبصرہ کروں گا پہلے جہنم میں جانے کے بعد محترم سامعین اس نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے خاموش رہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن یاد نہیں اللہ اکبر اور یہ اعتراض کر رہا ہے تجھے نہیں تو نے غلط پڑھی ہے تجھے نہیں یاد ہے تو نے غلط پڑھی تجھے نہیں یاد ہے میں اگر تو حلالی ہوگا تو غلط ثابت کر اگر تو قرآن مجید کی آیت ثابت کر دے قرآن میں وَعُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ اگر تو یہ وَعُتُلِّم ہے چل ثابت کر پہلے اس کو ثابت کر اس کے اندر میں کیا ثابت کروں غلط تو ثابت کرے گا ہاں قرآن مجید کی آیت ہے عُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ہے وَعُتُلِّم نہیں ہے وَعُتُلِّم نہیں ہے کیا وَعُتُلِّم نہیں ہے عُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ہے ہاں تو نے پڑھا وَعُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ہاں تو غلط پڑھا نا تو نے واو نہیں ہے چل بھیج حوالہ بھیج تو بھیجنا پہلے تو بھیج تو کہہ رہا نہیں ہے چلو ٹھیک ہے 1 منٹ رکو میں مسجد جا رہا ہوں ٹھیک ہے مسجد جا میں بھاگ میں تو کیسے بھیجوں گا تو کیسے بھیجوں یا تو بھیج دے یا تو بھیج دے تیرے موبائل تیرے پاس نہیں ہے تو بھیج اچھا چلو چل بھائی صاحب چلو اس پر تو بعد میں بات کریں ارے نہیں بھاگ نہیں کیا جلدی بھیج بھاگ نہیں کیا ابے تو بھیج جلدی بھیج مردود قرآن کو غلط پڑھ کر جو ہے اس کا ترجمہ غلط بیان کرتا ہے چل جلدی پڑھ اگر سنو قرآن پر اگر جا واو نہیں ہے اگر کسی نے واو لگا دیا تو کیا حکم سامعین ہم نے اب خاموش رہے سامعین اس نے کہا وَعُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ہے ہم نے کہا فرض کر لیتے فرض نہیں تو نے دعویٰ کیا کہ وَعُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ہے تو وَعُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ پڑھ اور تو نے ہم پر یہ الزام لگایا کہ اگر تو نہیں پڑھ سکا تو حرامی ہوگا اب تو نے غلط پڑھا ہے اور ہے عُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ تو اپنے آپ کو حرامی تسلیم کر پہلے میں نے فرض کر دیا کہ اگر چلو عُتُلِّم ہے میں نے واو لگا دیا مطلب حکم کیا آئے گا اب خاموش رہے گا ہاں چل بتا کیا حکم آئے گا مطلب محترم سامعین اب دیکھیے فرض نہیں کر تو بول کہ ہاں میں نے غلط پڑھی ہے نہیں ابھی تو مسئلہ بتا جاہل مولوی کو یہ بو کھا کے پڑھا سامعین دیکھ لیجئے قرآن مجید کو اس نے غلط پڑھا ہم نے تنبیہ کی تو اس پر ڈٹا ہے کہا کہ اگر تم نہیں پڑھو گے صحیح نہیں پڑھو گے تو تم حرامی ثابت ہو جاؤ گے
اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پڑھ کے بتا دیا عتلم بعد ذلك زنیم ہے، وہ عتلم بعد ذلك زنیم نہیں ہے. تو اب پہلے یہ اپنے آپ کو حرامی مانے، پھر میں اسکین دیتا ہوں. اگر تو حرامی نہیں ہے تو سامعین دیکھیے ماجد بھائی اس کا آپریشن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا حافظ ہے، خالی حافظ ہے، وہ بھی حافظہ اس کا درست نہیں ہے، وہ بھی قرآن اس کا صحیح نہیں ہے. ارے عالم ہوتا تو کوئی دوسری بات ہوتی، چلو یار عالمت کی ہے، محنت کی ہے تو ہو سکتا ہے قرآن بھول گیا ہو، لیکن صرف جب حافظ ہے، ٹھیک ہے، صرف وہی اس کا رٹنا اور رٹانا ہے، تو اب کیوں اس نے قرآن مجید کی آیت کو غلط پڑھا؟ جب ہم نے اس کو ٹوکا تو اس پر یہ ضد پر اڑ گیا کہ نہیں تم اگر پڑھ نہیں سکے تو تم حرامی ثابت ہو جاؤ گے، ہے نا. ہم پر اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا کہ اگر میں صحیح نہیں پڑھا تو جو ہے میں حرامی، اور اگر اس نے غلط پڑھ دیا میں ثابت کر رہا ہوں کہ اس نے غلط پڑھا ہے تو یہ حرامی کیوں نہیں؟ قرآن حرامی کہے تو جو نبی پاک کے علم پاک کو سور کے برابر بتایا. اللہ سامعین دیکھیے کیسے بھاگ رہا ہے. اب تو صرف بتا کہ قرآن مجید کی کون سی صورت میں وَعُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم ہے، بس میرا ایک سوال ہے. تو قرآن اسے حرامی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو وَعُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، یہ کون سی قرآن کی آیت ہے، کس صورت کی آیت ہے؟ دلی کے برابر کہے. سامعین دیکھیے بھونک رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت کر دیا تھانی پکا حرامی ہے. یہ آیت قرآن کی ثابت کر، وَعُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم کون سی صورت ہے؟ اگر یہ تھانی کو حلالی ثابت کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کی آیت کو غلط پڑھا اس نے، اور جب ہم نے تنبیہ کی تو ہم پر کہہ رہا ہے کہ تم حرامی ہو اگر پڑھ کے نہیں بتا سکے. الحمدللہ ہم نے جو ہے پڑھ کر بتائی، اب یہ اپنے آپ کو حرامی مانی. میں نے ان سے کہا فرض کر لیتا ہوں کہ اگر میں نے فرض نہیں، تو نے غلط پڑھا ہے. تو نے پہلے یہ بول، پہلے یہ اقرار کر کہ ہاں تو نے غلط پڑھا ہے، پھر میں مسئلہ بتاتا ہوں، پھر میں فتویٰ دیتا ہوں، پھر میں مسئلہ بتاتا ہوں. پہلے تو اقرار کر کہ ہاں تو نے واقعتاً جو ہے غلط پڑھا ہے اور یہ قرآن میں آیت نہیں ہے. ہو گئی میرے سوال. وَعُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، واو کے ساتھ یہ آیت کریمہ نہیں ہے قرآن میں. پہلے اس بات کا اقرار کر، اقرار کر، اقرار کر. منور رضا خانی اقرار کر. جھوٹا مکار ملعون، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور چلا ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھونکنے. قرآن صحیح نہیں یاد ہے اور چلا ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پر بھونکنے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھونکنے. بے شرم، بے غیرت انسان، شرم کر. ایسے ہی نماز میں پڑھاتا ہوگا، اگر امامت کرتا ہوگا تو ایسے ہی غلط سلط قرآن پڑھتا ہوگا نماز میں. ایک نمبر کا حرامی ہے تھانی. غلط سلط قرآن پڑھتا ہوگا ایسے ہی. ایک نمبر کا حرامی ہے تھانی. ملعون. اس کو تو بہت پہلے ہم نے جو ہے توڑا تھا جب اس نے کہا قرآن کی کئی آیتیں غلط پڑھی تھی اس نے، مردود نے. ایک نمبر اس کو کچھ یاد نہیں ہے، ایک نمبر کچھ یاد نہیں مردود کو. ایک نمبر میں قرآن کی آیت کو غلط پڑھا، اس کا اقرار کر. محترم سامعین دیکھیے، یہ ہے بریلیوں کا بہت بڑا مناظر، اپنے آپ کو کہلواتا ہے، لیکن اس کی اوقات آپ حضرات دیکھ لیجئے سامنے ہے. اس نے جو ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے وَعُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم. میں نے اس سے پوچھا، میں نے اس کو ٹوکا کہ بھائی تو نے جو پڑھا ہے وَعُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ کون سے قرآن میں یہ وَعُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم لکھا ہوا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ یعنی تسلیم نہیں کر رہا کہ ہاں میں نے غلط پڑھی ہے، تسلیم نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم صحیح نہ پڑھ سکے تو تم حرامی. یعنی مجھ سے کہہ رہا کہ اگر میں جو صحیح آیت ہے اگر وہ میں نہیں پڑھ سکا تو میں حرامی. اب اس نے غلط پڑھا ہے تو سب سے پہلے یہ اقرار کرے کہ ہاں جو ہے اس نے جو ہے غلط پڑھا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ غلطی اقرار کر لے، اپنی غلطی اقرار کر، اپنی غلطی اقرار کر. اور جس مجذوب صاحب کے تعلق سے تم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے حرامی ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، اس مجذوب کو حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کو تمہارے مولوی ضیاء اللہ قادری صاحب نے سیرت غوث پاک نامی کتاب کے اندر علیہ الرحمہ لکھ رہا ہے،
اور تو جو ہے مردود کیا بولتا ہے، اس کو جھوٹا کذاب کہہ رہا ہے. تیرے بڑے بڑے مولوی، تیرے بڑے بڑے علامہ فہامہ جو ہے مولانا مجذوب صاحب کو جو کیا بولتے ہیں اللہ کا ولی، اللہ کا بزرگ، اور کیا بولتے ہیں علیہ الرحمہ کر کے یاد کر رہے ہیں. مولانا جی مولانا منورہ بھاگ گئی. بھاگ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محترم سامعین، ہمیشہ کی طرح آج پھر منور رضا خانی مردود ملعون کذاب جھوٹا معلن انسان پھر فون کاٹ کر کے بھاگا، اور آج بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا، اپنے دعوے کو صحیح ثابت نہیں کر سکا. اپنے دعوے پر ایک بھی اس نے دلیل پیش نہیں کی ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ استغفر اللہ حرامی تھے. میں نے الحمدللہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بتا کہ جس مجذوب کے ذریعے سے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، اس مجذوب کے تعلق سے تو تیرا مولوی حنیف قریشی کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے ولی کی دعا کی برکت سے پیدا ہوئے، ہے نا. اور دوسرا ان کا مولوی ضیاء اللہ قادری اسی اللہ والے، اسی بزرگ اور اسی مجذوب کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ علیہ الرحمہ جیسے القابات استعمال کر رہے ہیں، ہے نا. اور اس مجذوب کو جس کی برکت سے اللہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے ان کو جھوٹا کذاب کہہ رہا ہے. تو اس نے جو ہے اپنے کئی مولویوں کو لات مار دیا، اور پھر اس نے جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی. یہ حافظ ہے، اپنے آپ کو حافظ کہلواتا ہے، اس کے چینل پر بھی جو ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے حافظ منور نقشبندی، ٹھیک ہے نا. تو یہ حافظ ہے لیکن اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا مردود، یہ نماز کیسے پڑھاتا ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے عتل بعد ذلک زنیم، اور اس نے پڑھا وعتل بعد ذلک زنیم. جب اس پر ہم نے اس کی گرفت کی تو کہہ رہا ہے کہ تم صحیح پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکے تو تم حرامی، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے جو ہے یہ ثابت کیا کہ نہیں عتل بعد ذلک زنیم ہے، تو یہ صحیح آیت ہو گئی، ہے نا. ہم نے صحیح ثابت کر دیا. اب اس نے وعتل بعد ذلک زنیم پڑھا تھا تو یہ غلط اس نے پڑھا، تو اب یہ اپنے آپ کو حرامی مانی. اس کے اصول سے تو یہ خود حرامی ثابت ہو گیا. آیا تھا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حرامی ثابت کرنے کے لیے، لیکن خود حرامی ثابت ہو کر فون کاٹ کر کے بھاگا. اس کی اوقات نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی. یہ مردود ہمیشہ یہی طریقہ اپناتا ہے کہ جیسے ہی اس کی گردن جو ہے پھنس جاتی ہے پھر یہ فوراً بھاگ جاتا ہے فون کاٹ کر کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ جو ہے یہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی، پھر دنیا دیکھے گی کہ منور رضا خانی کتنا بڑا جاہل ہے اور کس طریقے سے بھاگتا ہے.